जिंदा है और जिंदा रहेगा। तुझ जैसा कोई और खुदा नहीं हो सकता रब पाक। तुझे अल्फा, तुझे ओमेगा, तुझे अव्वल, तुझे आखिर है, तुझे इब्तिदा, तुझे इंतहा है। बाप तो अपने लोगों के बीच में इस टाइम मौजूद है, इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं। और बाप जब तुम हमारे बीच में है तो हमें बरकत देने को है। बाप उस बरकत को तेरे यीशु के नाम में तेरी कलीसिया में तेरे चर्च पे डालते हैं, तेरे बेटों बेटों पे डालते हैं, यीशु के नाम में डिक्लेयर करते हैं कि बरकत इनकी जिंदगी में बरकत होगी, भाई से बरकत होगी। उस बरकत के वसीले बरकतें जारी होंगी ताकि लोग जानेंगे कि इनको खुदा ने बरकत दी, इसकी जिंदगी में से बरकतें निकलती हैं क्योंकि बाप तू बरकत देता है ताकि बरकतें हमारी जिंदगी में से निकलें। यीशु के नाम में नया काम करना, बचाने या दिखाने वालों को हर एक को बरकत देना। बाप जितने यहाँ पे बैठने की वो बरकत दे, जितने आना चाहता हूँ तो आप बरकत कर, भाई से बरकत कर और सही सलामती से लेके यीशु के नाम में नया काम करना, यीशु के नाम में नया काम करना, यीशु के नाम के वसीला से आमीन। भाई आखिरी गीत को पढ़ेंगे, अपने कमरों पर खड़े हो जाओ। आपको फाइल है उस आखिरी गीत का आखिरी पर जलाल खाना है। हालेलुया। हम सबको आता है, मेरे को बहुत अच्छा गाया, इस साल मिलकर गाइएगा। ताली बजाकर हालेलुया। आगे ना सिंगर जलाल
word for someone of our family. Declare that word. Es clam को बोले. Solta esta palabra sobre una familiar tuyo que necesita esta oración tuyo, que necesita esta palabra tuyo. Declare that word. Declare that word. That God is listening to you tonight. God is hearing you tonight. God is here to bless you tonight. Just declare that word. Just declare that word. Just declare that word. Just declare that word. सिर्फ कलाम को बोले. सिर्फ कलाम को बोले. सिर्फ कलाम को बोले. वो कलाम काम करेगा. Declare it. Declare it. Declare it. Declare it. Speak in tongues. Declare that word. Doesn't matter. जिससे उस खानदान के लिए, उस रिश्तेदार के लिए, उस बहन के लिए, उस भाई के लिए, उसको आप चाहते हैं कि खुदा इस्तेमाल करे, जिसको आप चाहते हैं खुदा उसकी जिंदगी में शिफा लेके आए, जिसको आप चाहते हैं खुदा उसको बरकत दे, जिसको आप चाहते हैं खुदा उसकी जिंदगी में काम करे. Your word has power. आपके कलाम के अंदर कुदरत है, आपके मुंह के अंदर कुदरत है. If you declare a word tonight, that word will go to manifest and will be glorified, and that glory will be for Jesus Christ of Nazareth. और वो जलाल, वो सारी इज्जत यीशु के लिए है. But you have to declare that word. You have to say that word. You have to manifest that word. मरियम ने कहा था और मार्था ने कहा था यीशु को, बिल्कुल हमारा भाई छूटेगा. That was the word that they said. But उनको ये नहीं पता था कि चंद लम्हों बाद यीशु उसको उठा देगा. Because the word has power to do what you cannot do. The word has power to do what you cannot even imagine. So declare it now. Ask God, and you will going to see the manifestation of our God. Let us pray. Let us pray. Let us pray. Let us pray. Just pray to God. God is listening to you. Open your mouth. 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 If you open your mouth, God is going to hear you. If you will open your mouth, God is going to hear you, and He will going to answer you tonight. आप जिससे मांग रहे हैं, उसके पास क्या है? आप जिससे मांग रहे हैं, वो देने की कुदरत रखता है. आप जिससे बात कर रहे हैं, वो सुनता है. उसके कान खाली नहीं कि सुन न सके. आप जिससे मांग रहे हैं, वो छुड़ाने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि छुड़ा सकेगा. So thank you that God, what we want to do. यीशु के नाम में, in the name of Jesus, that is above every other name. ज़बूर 107 और उसकी 20 नंबर आयत. वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है. वो अपना कलाम नाज़िल करके, What does the Bible says? वो जब आपको शिफा देता है, वो अपना कलाम नाज़िल करता है. आज वो आपको शिफा देने को है. आज वो आपको रिहाई देने को है. आज वो आपको बरकत देने को है, क्योंकि आज वो अपना कलाम नाज़िल फरमाने को है. बाइबल में लिखा है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमा के उनको शिफा देता है. वो अपना कलाम नाज़िल फरमा के उनको शिफा देता है. वाह. और उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है. इंग्लिश ट्रांसलेशन में, दूसरी ट्रांसलेशन में काफी जगह इसका लिखा है कि उनको मौत से रिहाई देता है. मौत के कब्र के दरवाजे बंद कर देता है. What does it mean? कि खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमा के मुझे और आपको रिहाई देता है, मुझे और आपको बरकत देता है, मुझे और आपको शिफा देता है, और मेरी और आपकी जिंदगी में मौजज़ा लेके आता है. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, वो कलमा ही खुदा था, वो कलमा ही खुदा के साथ था. वो जब नाज़िल होता है, जब वो कलाम नाज़िल होता है, तो मेरी और आपकी जिंदगी में मौजज़ा होता है. मेरे और आपके घराने की जिंदगी में मौजज़ा होता है. मेरे और आपके खानदान की जिंदगी में मौजज़ा होता है. बाइबल में लिखा है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमा
کے ان کو شفا دیتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے شفا نہیں ہے تو آپ کو آج کلام کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ کو کلام کی ضرورت ہے۔ کوئی آپ کو شفا نہیں دے سکتا، کوئی آپ کی زندگی میں معجزہ نہیں کر سکتا سوائے خدا کے اس زندہ اور زندگی بخش کلام کے علاوہ۔ یہی وہ کلام ہے جو مردوں کو زندگی دیتا ہے، یہی وہ کلام ہے جو کہ ناامیدی میں امید بھرتا ہے، یہی وہ کلام ہے جو دنیا کو بدل رہا ہے۔ بہت سے مذاہب، بہت سے لوگ اس کلام کو کہہ رہے ہیں بدل گیا ہے، مگر یہ کلام آج بھی لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے۔ یہ کلام آج بھی لوگوں کی زندگیوں میں سے لعنت کو ختم کر رہا ہے۔ یہ کلام آج بھی آپ کے اور میرے گھرانوں میں سے موت کو دور کر رہا ہے۔ یہ کلام آج بھی میرے اور آپ کی زندگی میں سے دکھ کو، تکلیف کو، ناامیدی کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہی کلام آج بھی مجھے اور آپ کو سنبھالے ہوئے ہے، کیونکہ یہ کلام کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا زندہ یسوع ہے، میرا اور آپ کا منجی خدا ہے، میرا اور آپ کا فدیہ دینے والا یسوع ہے، کیونکہ وہی شروع سے موجود تھا۔ اور زبور میں داؤد کہتا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کے ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کو کلام کی ضرورت ہے؟ اپنے ہاتھ کو لوگ کھڑا کریں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو کلام کی ضرورت ہے؟ کیونکہ دنیا میں ہر ایک کو کلام کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام یسوع ہے۔ وہ کہتا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کے زمین اور آسمان ٹل جائیں گے، میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ کریں گی، کیونکہ اس کے منہ سے جو کلام نکل جاتا ہے وہ لازمی پورا ہوتا ہے۔ خدا نے جب کلام کیا عدن کے اندر کہ کنواری حاملہ ہوگی اور ایک وہ بیٹے کو جنے گی، عدن اس نے بولا میں تیری اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کے پاؤں پہ کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ پھر یسایہ نبی کے صحیفے میں یسایہ کے وسیلے 700 کچھ سال قبل پہلے کہتا ہے ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس میں سے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام مجید، مشید، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ رکھیں گے۔ وہ جب بھی کلام کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے اندر آج وہ کلام بستا ہے۔ میرے اور آپ کے گھرانے میں شفا لازمی ہونی چاہیے ہے، میرے اور آپ کے گھرانے میں موت نہیں ہونی چاہیے ہے، میرے اور آپ کے گھرانے میں موت کو نہیں گزرنا چاہیے ہے، کیونکہ اس نے کلام نازل فرما دیا ہے، کیونکہ اس نے کلام کر دیا ہے، کیونکہ کلام اس کے منہ میں سے نکل چکا ہے، کیونکہ کلام وہ کر چکا ہے۔ جب وہ کلام کرتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، جب وہ کلام کہہ دیتا ہے وہ اس کو لازمی پورا کرتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کے ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو شاید دکھ میں ہوں گے، جو شاید تکلیف میں ہوں گے، جو شاید مشکلوں میں سے گزرے ہوں گے، مگر یسوع کہتا ہے میں نے تمہارے لیے ہر ایک چیز کا فدیہ دیا ہے۔ اگر اس نے موت پہ فتح پائی ہے تو اس نے ہر چیز پہ فتح پائی ہے، کیونکہ نسل انسانی پہ ایک چیز روکے ہوئے تھی اور وہ موت تھی، اور جب اس نے موت پہ فتح پائی اس نے ہر چیز پہ فتح پائی ہے۔ اس نے ابلیس کے ہر حربے پہ فتح پائی ہے، اس نے ابلیس کی ہر چلاکی پہ فتح پائی ہے، اس نے ابلیس کے ہر پلان پہ فتح پائی ہے۔ اور جب ابلیس نے اس سے بات کی تو یسوع نے اس سے کلام سے ہی کلام کو جواب دیا۔ یسوع کلام کو جانتا تھا، یسوع کلام تھا، مگر آپ اور میں کتنا کلام کو جانتے ہیں، یا میں اور آپ کتنا کلام پہ ایمان رکھتے ہیں؟ بائبل کہتی ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کے ان کو شفا بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کے، وہ کون ہے؟ وہ زندہ خدا اپنا کلام جب نازل فرماتا ہے تو وہ ان کو شفا دیتا ہے۔ خدا کبھی بھی کلام کو رد نہیں کر سکتا ہے، اور خدا کبھی بھی اپنے کلام سے کہہ نہیں سکتا ہے۔ بائبل لکھا ہے جہاں پہ 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، what does it mean؟ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں جہاں پہ 2 یا 3 لوگ ہیں وہاں پہ یسوع موجود ہے، یسوع موجود ہے، مگر وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ نہیں کرتا کبھی بھی۔ جہاں پہ 2 یا 3 اس کے نام سے، جس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ جمع ہوں گے، وہاں پہ یسوع اپنے معجزے کو ظاہر کرے گا۔ جہاں پہ دنیا ہوگی وہاں پہ یسوع اپنے آپ کو مینیفیسٹ نہیں کرے گا، مگر جہاں پہ 2 یا 3 اس کلام کے نام سے جمع ہوں گے
اس کلام کے لیے جمع ہوں گے، اس یسوع کے لیے جمع ہوں گے، وہ یسوع وہاں پہ اپنے آپ کو نازل فرما کے ان کو شفا بخش دے گا۔ وہ یسوع کے نام سے جہاں پہ 2 یا 3 لوگ ایک جگہ بیٹھیں گے تو وہ اپنا کلام جو کلمہ یسوع ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر کے ان کی زندگی میں سے لعنت کو، ان کی زندگی میں سے دکھ کو، ان کی زندگی میں سے بیماری کو، ان کی زندگی میں سے قرضے کو، ان کی زندگی میں سے ناامیدی کو رد کر دے گا اور ان کو شفا دے دے گا۔ مگر وہ کلام نازل کب کرتا ہے؟ جہاں ہم اس کلام کو کب لے پاتے ہیں؟ جب میں اور آپ اس کلام کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ خدا نے ابراہیم سے کلام کیا تو اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کے چلا جا۔ اس کلام کو سنا مگر اس کلام کو پورا نہیں سنا۔ وہ اپنے باپ کو اور اپنے بھتیجے لوط کو ساتھ لے کے گیا اور اس کو برکت نہیں ملی ہوئی۔ برکت اس کے لیے تھی، اس برکت سے باہر رہا ہو۔ پھر وقت آیا کہ خدا نے دوبارہ اس سے کلام کیا، کیونکہ اپنا کلام نازل فرما کے ان کو شفا بخشتا ہے۔ اور ابراہم اور ساری کی زندگی میں شفا نہیں تھی، کیونکہ ان کی زندگی میں ابھی نصیب نہیں تھی، ان کی زندگی میں ابھی میراث نہیں تھی، ان کی زندگی میں ابھی امید نہیں تھی، ان کی زندگی میں آگے کچھ نہیں تھا۔ جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں کہ میرے حضور چال اور کامل ہو۔ یس ابراہیم کے پاس آیا اور اس سے آگے کہا کہ میرے حضور چل اور کامل ہو۔ اس نے اپنا کلام نازل کیا۔ اب اس کو دوسرا موقع ملا، کیا اس موقع کو لینا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اور ابراہیم نے سب کچھ چھوڑ دیا، کامل ہونے کی کوشش کی اور اس کے سامنے چلنے کی کوشش کی۔ اور جب اس کے سامنے چلا اور کامل ہوا اس کو فرشتے نظر آنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کلام کو قبول کر لیا۔ کلام پہلے بھی اس کو دیا گیا تھا مگر وہ کلام اس کو شفا نہیں دے سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کلام کو لیا نہیں تھا۔ کلام شفا دیتا ہے۔ کوئی پادری، کوئی بشپ، کوئی فادر، کوئی پروفیٹ، کوئی اپوسٹل، کوئی ایوانجلسٹ آپ کو شفا نہیں دیتا۔ آپ کو شفا خدا کا کلام دیتا ہے، کیونکہ کلام 2 دھاری تلوار ہے جو کہ ہر طرح کی بیماری کو کاٹنے کی قدرت رکھتا ہے، جو ہر طرح کی گناہ کو جڑ سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کے ان کو شفا بخشتا ہے۔ کلام جب بھی خدا کرتا ہے اس کو پورا لازمی کرتا ہے۔ وہ جب بھی کلام کر دیتا ہے وہ کلام پورا ضرور ہوتا ہے۔ وہ جب بھی اپنے کلام کو فرما دیتا ہے وہ کلام لازمی مینیفیسٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا نام سیموئل تھا۔ سیموئل کی کتاب، پہلی کتاب اس کا 3 باب، تب خدا مدا کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا، سیموئل سیموئل۔ سیموئل نے کہا، فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ What does it mean؟ جب اس نے کلام کرنا ہوتا ہے یا کسی تک کوئی بات پہنچانی ہوتی ہے وہ اپنے تخت کو چھوڑ کے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ بائبل لکھا ہے تب خدا کھڑا ہوا اور سیموئل کے پاس آیا۔ What سیموئل ایلی کے پاس تھا اور سیموئل خدا کا جو ہیکل تھی اس کے اندر خدمت کرتا تھا، وہ خدا کی مسجد اپنی زندگی جیتا تھا۔ اس کا مطلب خدا سیموئل کے پاس وہاں پہ آیا اور آپ اس سے بولا سیموئل سیموئل، اور سیموئل اب کلام سن سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سیموئل تیار تھا، سیموئل تیار ہو چکا تھا اور اب وہ کلام اس کی زندگی میں شفا لانے کو تھا اور اس کو نبی مقرر کرنے کو تھا۔ What does it mean؟ It means جب آپ خدا کے کلام کو سننے کے لائق ہو جاتے ہیں تب آپ
उस रुतबे में पहुंचने को होते हैं जिससे लोग कह सकते हैं कि ये वाकई खुदा की आवाज को सुनता है, ये वाकई खुदा की आवाज को सुनने की ताकत रखता है, वाकई खुदा इससे बात करता है। इब्राहिम जो कुछ मर्जी कर जाता, मगर जब तक वो कामिल ना होता, जब तक वो नबी ना कहलाता। और शमूएल 12 साल की उम्र में खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार था, इसलिए वो 12 साल की उम्र में नबी ठहरा। इससे छोटी उम्र में और कोई नबी नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो कलाम सुनने के लिए तैयार था। क्योंकि जब कलाम सुना जाता है तो शफा आती है, जब कलाम सुना जाता है तो मौजे आते हैं, जब कलाम सुना जाता है तो जिंदगियां बदलती हैं। और यीशु कह रहा है, जो मेरी बातों को सुनते और उन पे अमल करते हैं वो जिंदगी पाएंगे, वो वाकई मेरे फर्जंद हैं। इफ यू वांट टू बी द सन ऑफ जीसस, अगर आप यीशु के फर्जंद होना चाहते हैं तो आप उसके कलाम को सुनने की जरूरत है, आप उसकी बातों को सुनने की जरूरत है। उसकी बातें अंजील मुकद्दस में लिखी हैं, कलाम उसी तरह है। यीशु ने जिस टाइम फकीर फरीसियों से बात की, जो कलाम के उस्ताद थे, काहिन थे, 12 साल की उम्र में, तो उनसे कलाम में से बात की थी। क्यों? क्योंकि कलाम को जानता था, कलाम उसके अंदर था। मैं और आप इब्लीस का जब तक मुकाबला नहीं कर सकते जब तक मैं और आप खुदा के कलाम को नहीं जानते होंगे। अगर मैं और आप खुदा के कलाम को जानते हैं तो मैं और आप इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। तो बाइबल कहता है तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। मगर उसका मुकाबला किस तरह करना है? आप और मैं तो काफी इब्लीस को देख भी नहीं सकते, बहुत से हम में से किसी ने देखा भी नहीं होगा, या बहुत से हम में से किसी ने किसी बुजुर्ग को नहीं कभी देखा होगा। तो हम उसका मुकाबला किस तरह करेंगे? जिस चीज को आप देख नहीं सकते आप उसका मुकाबला किस तरह कर सकते हो? जिस चीज को आप देखोगे नहीं आप उस पर हमला किस तरह करोगे? जब वो आप पे हमला करेगी तो आपको नजर किस तरह आएगा कि आप पे हमला हो रहा है? क्योंकि हम कलाम को नहीं जानते। जब हम कलाम को जानते हैं तो कलाम हमारी उन आंखों को खोलता है, उन कानों को खोलता है जो कि रूहानी आंखें और रूहानी कान है। और फिर हमारे मुंह के अंदर वो कलाम देता है जो रूहानी कलाम होता है, जिससे इब्लीस करता है। बहुत से लोगों का नाम यीशु है, दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं जिनका नाम यीशु है। स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर बहुत फेमस नाम है यीशु। क्या उनके नाम लेने से बिल्कुल डरे कभी? ऐसा नहीं होता। कलाम जब आपके मुंह के अंदर होता है उस कलाम से इब्लीस डरता है, उस कलाम से इब्लीस को खौफ है, उस कलाम से इब्लीस को आग लगती है। और वो कलाम यीशु के नाम के वसीले आता है। वो नाम से डरता है, मगर हर नाम से नहीं, उस नाम से जो सब नामों से आला है। मगर वो नाम लेता कौन है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात है यीशु के नाम में तो कुदरत ही कुदरत है, कुदरत रहेगी, मगर वो ले कौन रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसके पास वो कलाम है, क्या वो उस कलाम का नाम ले रहा है, या जिसके पास खुद कलाम नहीं है वो उस कलाम का नाम ले रहा है? जो यीशु को खुद सही तरह नहीं जानता, अगर यीशु का नाम ले तो अब इसको क्या फर्क पड़ना है? जब तक आपके अंदर कलाम नहीं होगा आपके मुंह में से कलाम नहीं निकल सकता। जब तक आपके अंदर कलाम नहीं बसेगा आपके अंदर से कलाम कभी भी बाहर नहीं आता। इज इट ट्रू और नॉट? यीशु ने बोला था जो तुम खाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो निकाल तो उससे फर्क पड़ता है। व्हाट डज इट मीन? आप दुनिया की बातों को भी अपने अंदर लेते हो और खुदा की बातों को भी अपने अंदर लेते हो, मगर उनको रखते किसको अंदर? अगर आप दुनिया की बातों को अंदर रखते तो दुनिया की बातें आपके मुंह से बाहर निकलेंगी, मगर जब आप खुदा की बातों को अपने अंदर रखोगे तो खुदा की बात निकलेगी। जब खुदा की बात निकलेगी तो वो इब्लीस को आग में लगाएगी। उससे इब्लीस डरता है, उससे इब्लीस खौफ खाता है, उससे इब्लीस को डर है। इब्लीस किसी चीज से नहीं डरता, इब्लीस सिर्फ और सिर्फ यीशु से डरता है। उसको यीशु से खौफ है, वो यीशु से घबराता और यीशु से भागता। उसको पता है कि यीशु ही
اس کی آخرت ہے. یسوع ہی اس کو ختم کر سکتا ہے, یسوع اس کو باندھنے کی قدرت رکھتا ہے. کوئی دنیا کی اور طاقت نہیں ہے جو اس کو باندھ سکتی ہے سوائے یسوع کے. مگر وہ یسوع میرے اور آپ کے اندر بستا ہے جب میرے اور آپ کے اندر کلام بستا ہوگا. جب میرے اور آپ کے اندر کلام نہیں ہوگا, میں اور آپ اس یسوع کو ابلیس کے سامنے نہیں رکھ سکتے. ابلیس میرے اور سامنے آپ کے سامنے آئے گا اور مجھے اور آپ کو مارے گا, بھی شرمندہ بھی کرے گا, خوف میں بھی لائے گا, گھبراہٹ میں بھی لائے گا, شک میں بھی لائے گا اور مایوسی میں بھی لے کے جائے گا. مگر جب کلام آپ کے اندر ہوگا تو آپ اس ابلیس کو بولو گے کہ اگر میرے دانے ہاتھ 10,000 بھی گر جائے تو مجھے وہ چھو نہیں سکتے, کیونکہ میرے کلام, میرے یسوع نے اپنے کلام میں لکھا ہے 7 بار بھی گرے گا مگر میرا خدا مجھے دوبارہ کھڑا کر لے گا. تو مجھے جتنی دفعہ چاہے آگے نقصان دے, تو جتنی دفعہ چاہے میرے کاروبار کو برباد کر, مگر میرا خدا مجھے برکت دے گا, کیونکہ اس کا کلام میں وعدہ ہے, کیونکہ اس نے لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کے ہم کو شفا دیتا ہے. وہ مجھے میرے قرضے سے شفا دے گا, وہ میرے بچوں کو بیماری سے شفا دے گا, کیونکہ میرا خدا جھوٹ نہیں بول سکتا. بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ آپ قرضے میں نہیں جائیں گے. بائبل لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کے آپ کو شفا دے گا. شفا کس کو دے گا؟ جس میں بیماری ہوگی. شفا جس کو دے گا جس کو ضرورت ہوگی. جب آپ میں بیماری نہیں تو آپ کو شفا کس طرح دے گا؟ ایک مین ہے ڈیول کو اٹیک ٹو, ڈیول would like to be against you, but in the end you will conquer him by through the word of God. اگر آپ میں کلام نہیں ہے تو ابلیس آپ کو شکست دے سکتا ہے. اگر آپ کا کلام نہیں ہے تو آپ اس سے مار کھا جائیں گے. اگر آپ کلام کو نہیں جانتے تو وہ آپ کو غلط سوچوں میں لے جائے گا کہ خدا مجھے پیار نہیں کرتا, خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے, خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے. جبکہ جب آپ جانو گے تو آپ کو ساری دنیا بھی چھوڑ کے چلی جائے تو آپ بولو گے کلام میں لکھا ہے, میرے یسوع نے کہا ہے میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ رہوں گا. اس کا مطلب ہے کوئی میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے, مگر ایک ہمیشہ میرے ساتھ چلتا اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے, کیونکہ وہ اپنے کلام میں جھوٹ نہیں بول سکتا. میں اگر اکیلا بھی چلوں گا تو وہ میرے ساتھ چل رہا ہوگا. جب وہ میرے ساتھ ہے تو دنیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, دنیا کی طاقت میرا کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ یسوع مجھے بچا رہا ہے. کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے تیرا گزر ہو تجھے کسی بلا سے ڈر نہیں لگے گا. اگر میں موت کی سائے کی وادی میں سے بھی گزروں گا تو مجھے کوئی ابلیس کی لعنت چھو نہیں سکتی, کوئی ابلیس کی قوت مجھے پریشان نہیں کر سکتی, بلکہ میں اس موت کے سائے کی وادی میں سے اس طرح گزروں گا کہ یہاں پہ نور چمک رہا ہے. کیونکہ پوری دنیا میں اگر تاریکی ہوگی بھی تو میرے گھر میں نور چمکے گا, کیونکہ جو مجھے سنبھالتا ہے اس کا نام یسوع ہے, اور اس نے بولا ہے میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ رہوں گا, تمہارے ساتھ رہوں گا, کیونکہ میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں. اس لیے پوری دنیا پہ بھی اگر اندھیرا چھا جائے گا مگر میری زندگی پہ اندھیرا نہیں جا سکتا, کیونکہ مجھ پہ میرے یسوع کا نور ہے اور میں نور کا فرزند ہوں. اور ہر اچھی بخشش اور ہر کام نام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہے, اور وہ نوروں کا باپ مجھ پہ نور برستا ہے. اگر وہ مجھ پہ نور دیتا ہے تو دنیا کی کوئی تاریکی, یہاں تک کہ جہنم کی کوئی لعنت اس نور کو روک نہیں سکتی, کیونکہ وہ اوپر سے آتا ہے, اور جو اوپر سے آتا ہے وہی اوپر واپسی جا سکتا ہے. اس لیے روح القدس اوپر سے آتا ہے اور مجھے اور آپ کو اوپر دوبارہ لے کے جا سکتا ہے. اگر وہ اوپر سے نہ آتا تو مجھے اور آپ کو اوپر نہیں لے کے جا سکتا. جو زمین سے آتا ہے وہ زمین پہ رہتا ہے, مگر جو اوپر سے آتا ہے وہی اوپر جا سکتا ہے. اس لیے اس کا کلام اوپر سے نازل ہوتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا سے اوپر واپسی اس کے تخت کے سامنے لے کے جا سکتا ہے, کیونکہ یسوع اوپر سے آیا تھا. اس لیے اس کے شاگردوں نے اس کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اوپر سے آیا تھا. اگر وہ اوپر سے آیا تھا تو اوپر دوبارہ واپسی گیا اور اپنے باپ کے دانے ہاتھ بیٹھ کے میری اور آپ کی شفا کر رہا ہے. آپ پھر بھی اس کو کہہ سکتے ہو کہ ایک میرا کونسلر ہے, ایک میرا شفایت کرنے والا ہے جو اپنے باپ سے میری ہر وقت شفایت کرتا ہے. اس لیے میں کچھ بھی ہو جائے میں تاریکی میں نہیں چل سکتا. اس سے کچھ بھی ہو جائے مایوسی میرا کچھ نہیں کر سکتی. اس سے کچھ بھی ہو جائے
ہر طرح کی لعنت میرے سامنے شرمندہ ہوگی، کیونکہ جو مجھے سنبھالتا ہے وہ بڑا ہے اس کے باعث جو کہ دنیا میں رہتا ہے، کیونکہ جو دنیا میں بستا ہے وہ بہت چھوٹا ہے، مگر جو مجھ میں اور آپ میں بستا ہے وہ جہانوں کا بنانے والا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جہان کے خدا نے اپنی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے جہان کا ایک خدا ہے، مگر جو مجھ میں اور آپ میں بستا ہے وہ اس جہان کا خدا نہیں ہے، صرف وہ اس جہانوں کو بنانے والا ہے۔ بنانے والا اور خدا ہونا کو ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ جو مجھے میں اور آپ میں بستا ہے وہ اس جہان کو بنانے والا صرف نہیں، وہ ان جہانوں کا خدا ہے۔ It means that who lives in me and you is greater who lives in on this earth۔ جس خدا کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں وہ دنیا کے ہر خدا سے اوپر ہے۔ دنیا کے ہر خدا اس کے پاؤں کے نیچے ہے، دنیا کی ہر طاقت اس کے نیچے ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ بال کے پجاری جسے ایلیا نے کلام نازل کیا، ایلیا نے کلام نازل کیا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ زندہ خدا کون ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا پتہ چل جائے گا خدا کون ہے، اس نے کہا آج پتہ چل جائے گا زندہ خدا کون ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ بال کے پجاری پوچھتے ہوں گے اور بال جواب نہ دیتا ہوگا، مگر کلام نازل ہوا تھا۔ آج زندہ خدا کا فیصلہ ہونا ہے، آج مردہ خدا کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ بال کے پجاری ناچتے رہے، گاتے رہے، اس حد تک چلے گئے کہ وچ کرافٹ کے اندر، جادوگری کے اندر سب سے بڑا جو آپ سیکریفائی دے سکتے ہو وہ جادوگر اپنا خون دے کے کرتا ہے۔ جب وہ اپنا خون دیتا ہے وہ ایکسٹریم لیول ہے وچ کرافٹ کا، جادوگری کا، کالے رنگ کا ایکسٹریم سیکریفیکیشن ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے انہوں نے ماتم کر کے اپنا خون نکالنا شروع کر دیا، اور ایک یا اٹھا کے کہتا ہے لگتا ہے تمہارا خدا سو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام زندہ ہے۔ اور ایلیا نے آ کے نہ ماتم کیا نہ کچھ کیا، اس نے کلام نازل کیا۔ اس نے بولا اے خدا تجھے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، آج پتا چل گیا کہ اسرائیل میں صرف ایک تو ہی خدا بستا ہے۔ ایک نہیں کہ پوری دنیا میں تاریکی ہوگی، مگر میرے اور آپ کے اوپر وہ خدا ہے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ جب وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو وہ اوپر سے آگ کو نازل لازمی کرتا ہے، اور جب آگ آتی ہے تو ہر چیز کو بھسم کر دیتی ہے، ہر لعنت کو ختم کر دیتی ہے، مگر وہ آگ میرے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ خدا کے تخت پہ آگ جلتی ہے، اور خدا کی قوم جب اس صحرا میں سے گزر رہی تھی تو دو چیزوں کے ساتھ رہتی تھی، بادل کا ستون اور آگ کا ستون۔ جب آگ آتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا خیمہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آگ خدا آ چکا ہے، جہاں پہ آگ ہے وہاں پہ خدا ہے۔ جب تک بادل کا ستون کے طور پر رہتا تھا پوری قوم چلتی تھی، کاہن آگے چل رہا ہوتا تھا، موسیٰ آگے چل رہا ہوتا تھا، اور وہ خیمہ جو کہ خدا کا گھر تھا وہ ساتھ ساتھ چلتا تھا، مگر جیسی آگ نازل ہوتی تھی خیمے کو رکنا پڑتا تھا، کیونکہ خدا ان کے بیچ میں آ جاتا تھا، وہ کلام کرنے آ جاتا تھا، وہ کلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور جب ایلیا نے بولا آج پتہ چل گیا کون زندہ خدا ہے، تو وہی آگ جو ان کو وہاں پہ رات کو سنبھالتی تھی اور ان کے ساتھ چلتی تھی، وہ آگ آئی اور قربانی کو لے کے چلی گئی۔ وہ خدا میرے اور آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ خدا میرے اور آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے، مگر وہ خدا کب کرتا ہے؟ جب میں اور آپ اس کے کلام کے عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کے ان کو شفا دیتا ہے۔ کیا میرے اور آپ کے لیے کلام نہیں ہوا ہے؟ کیا اس بائبل کی 4 کتابوں میں میرے اور آپ کے لیے کلام نہیں ہے؟ کیا بائبل کی 30,000 سے زیادہ آیات کے اندر میرے اور آپ کے لیے کلام نہیں ہے؟ جو وعدہ ابراہیم کے لیے تھا وہ آپ کے لیے ہے، جو وعدہ اسحاق کے لیے تھا وہ آپ کے لیے بھی ہے،
جو وعدہ یعقوب کے لیے تھا وہ آپ کے لیے بھی ہے۔ وعدے میں لکھا ہے، یعقوب کو اس نے بولا پوری دنیا میں کال تھا، اس نے بولا تو فصل دے تو 100 گنا، اور اس نے 100 گنا اس زمین میں سے پایا۔ کیوں؟ کیونکہ کلام اس کے لیے تھا۔ وہی کلام آج آپ کے لیے بھی ہے، وہی کلام آپ کی نسل کے لیے بھی ہے، وہی کلام آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے، وہی کلام آپ کے خاندان کے لیے بھی ہے۔ کیونکہ کلام مرتا نہیں ہے، کیونکہ جو بولتا ہے وہ زندہ ہے، اس لیے اس کی باتیں بھی زندہ رہتی ہیں۔ کیونکہ جو مر گیا ہے وہ مردہ ہے، مگر جو بولتا ہے وہ زندہ ہے۔ جو نبی بولتا تھا وہ نبی نہیں بولتا تھا، وہ خدا بولتا تھا۔ نبی مر گیا مگر خدا زندہ ہے۔ نبی مر گیا جس نے کلام کیا، مگر وہ کلام نہیں مرا۔ اگر بولا ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں اس طرح ہو سکتا ہے، ایسے نہیں۔ یسایہ نے کلام کیا تھا، مگر یسایہ نے کلام نہیں کیا تھا، وہ کلام خدا نے کیا تھا۔ یسایہ سے بولا تھا وہ کلام۔ اگر یسایہ نے بولا کہ گواری حاملہ ہو گئی، تو ایک گواری ہی حاملہ ہوئی 700 کچھ سال کا۔ کیوں؟ کیونکہ جو کلام کا رہا تھا وہ زندہ ہے۔ جس نے یسایہ سے کلام کیا وہ زندہ ہے، اور جس نے یسایہ سے بات کی وہ زندہ ہے۔ جس نے سیموئیل سے بات کی وہ آج بھی زندہ ہے۔ کیا وہ آج آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا؟ جسے سیموئیل کو 12 سال کی عمر میں بولا سیموئیل سیموئیل، اور سامنے کہا تیرا بندہ سنتا ہے۔ سیموئیل تو نہیں ہے آج، مگر کوئی تو آپ میں سے ایسا ہے جو آج اس کی آواز سننے کے لیے تیار ہے۔ شاید آپ کو مجھے پتا بھی نہ ہوگا خدا مجھ سے آپ سے بات کر رہا ہے، مگر کوئی تو یہ نہیں کر رہا ہو جس سیموئیل کو تیار کر سکے۔ ہمیشہ تو نہیں پتا تھا نبی کیا ہوتے ہیں، نبی کس طرح ہوتے ہیں۔ ایون تو بائبل میں لکھا ہے، صرف ایک جگہ اس کا پروف ہے کہ الیشا کو کچھ پتا تھا، وہ دن تھا جس دن الیشا سے ایلیا نے جدا ہونا۔ 3 دفعہ اسے پوچھا گیا، اسے 3 دفعہ بولا میں جانتا ہوں تم چپ ہو۔ اسے پتا تھا ایلیا نے چلا جانا ہے، مگر جب ایلیا چلا گیا تو خدا نے کلام کسی اور سے کرنا شروع کر دیا۔ ایک ڈزن نہیں تو خدا آپ سے کلام کرنا کسی اور سے نہیں کرے گا۔ مت سوچیں ایسے۔ خدا نے پوری قوم سے کلام کیا، ایک وقت ایسا آیا تو میں سننا، تیسرے دن جب وہ پاک صاف ہو چکے تھے اور 3 دن کے لیے بولا گیا تھا کہ مجھ سے بات نہیں کرنا، خدا نے پوری قوم سے کلام کیا، پوری قوم کر دی۔ ان کو شوق تھا سننے کا، بعد میں کہتے نہیں کیوں سن لیا کر، ہم نے بتا دیا تھا۔ خدا کی آواز سننا ہر انسان کا کام نہیں ہے، ہر انسان اس آواز کو سننے کے لائق نہیں ہے۔ ہر انسان وہ جو گہرے پانیوں کے شور کی آواز ہے، جو اختیار والی آواز ہے، اس کو سننے کے لائق نہیں ہو سکتا، مگر اس کے کلام کو ضرور سن سکتا ہے، کیونکہ کلام اس کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو نبی نہیں ملتا، تو یہ کلام سب سے بڑا نبی ہے، اس کے اندر آپ پڑا ہے۔ آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہو، اس کے اندر ہر مشکل کا حل لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی تکلیف سے گزر رہے ہو، اس کلام کے اندر ہر تکلیف کا حل لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اس کلام میں لکھا ہوا ہے تم قرضے لینے والے نہیں بلکہ دینے والے ہوگے۔ یو کین ڈکلیئر دیٹ ورڈ۔ خداوند ہم یسوع کے نام میں ڈکلیئر کرتے ہیں، یہ جو وعدہ تیرے کلام میں لکھا ہے، یہ وعدہ میں اپنی زندگی کے لیے مانگتا ہوں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے تو اپنا کلام نازل فرما کے ہم کو شفا بخشتا ہے۔ مجھے اس قرضے کی لعنت سے شفا دے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میں قرض لینے والا نہیں بلکہ قوموں کو قرض دوں گا۔ اس لیے میں اپنے خاندان پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے آنے نسلوں پہ اس کلام کو ڈکلیئر کرتا ہوں، اس کلام کو بولتا ہوں کہ میری نسلیں قرضہ لینے والے نہیں بلکہ قرضہ دینے والی ہوں گی، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے تو اپنا کلام نازل فرما کے ہم کو شفا دیتا ہے۔ آج مجھ اور میرے گھرانے کو
آج مجھ اور میرے خاندان کو قبضے کی لعنت سے شفا دے. آج مجھ اور میرے خاندان کو بیماری کی لعنت سے شفا دے. آج مجھ اور میرے خاندان کو شک کی لعنت سے شفا بخش. آج مجھ اور میرے خاندان کو نامایوسی کی لعنت سے شفا بخش. آج مجھ اور میرے خاندان کو ناامیدی سے شفا بخش. کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے جو تم سے ممکن نہیں وہ مسیح میں ممکن ہے. اس لیے جو چیزیں مجھ سے ناممکن ہے وہ تیرے کلام کے وسیلے مجھ سے ممکن ہوتی ہیں. کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنا کلام نازل فرما کے ہم کو شفا بخشتا ہے. شفا کا مطلب صرف بیماری سے شفا نہیں ہے. شفا کا مطلب ہر طرح کے ابلیس کے حربے سے شفا ہے. ہر طرح کے دکھ سے شفا ہے. ہر طرح کی ناامیدی سے شفا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ناامیدی سب سے بڑی بیماری ہے. جب آپ پاس امید نہیں ہے تو آپ جینا نہیں چاہتے. خودکشی کون کرتا ہے؟ جس کو آگے کوئی امید نہیں ہوتی. اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں کہ اوپر چڑھ کے جم مار دیتے ہیں, گولی مارتے ہیں. ڈاکٹری طور پہ, سائیکیٹرسٹ طور پہ وہ سب سے زیادہ ڈرپوک ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر یسوع بولتا ہے کہ تم سے ناممکن ہے مجھ میں ممکن ہو جاتا ہے. اگر آپ سے کوئی چیز ناممکن ہے مگر جب آپ مسیح میں ہیں تو ہر چیز ممکن ہے. جب آپ مسیح میں ہیں تو آپ ہر چیز پہ پاتے ہیں. جب آپ مسیح میں ہیں تو آپ ہر چیز کرنے کے لائق ہیں. جب آپ مسیح میں ہیں تو ہر چیز آپ کے وسیلے ہونے لگ جاتی ہے. جب آپ مسیح میں ہیں تو لوگ آپ کے وسیلے شفا پاتے ہیں. لوگ آپ میں سے شفا پاتے ہیں. لوگ آپ میں وسیلے شفا پاتے ہیں کیونکہ وہ اپنا کلام نازل فرما کے ان کو شفا بخشتا ہے. کیسی بات ہے جب یسوع جا رہا تھا اس دنیا کو چھوڑ کے اور خدائی حالت میں تھا, اپنے جلالی روپ میں تھا, تو اس نے اس کو ڈفرنٹ طریقے سے تھوڑا سا بیان کرتی ہیں مگر لوکا بڑے خوبصورتی سے اس کو بیان کرتا ہے. پھر وہ نے بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کو برکت بخشی. ہاتھ اٹھا کے اس نے اس طرح کر دیا ہوگا اور ورڈ کیا تھا وہ متی لکھتا ہے. وہ لوکا اس کو بیان کرتا ہے, اس نے سب کو برکت دی, اس نے ان کو کلام دیا. وہ کلام کیا؟ وہ کلام بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ یہ ہے یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی. یسوع نے پاس آ کر ان سے کلام کیا اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. متی رسول کی انجیل کی آخری باب اور آخری آیات میں ہے. یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاس آ کے ان سے کلام کیا اور ان کو کلام کر کے بولتا ہے زمین اور آسمان, آسمان کا اور زمین کا سارا اختیار ایک کے پاس ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ, ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو جس نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا. دیکھو میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. یہ وہ برکت ہے جو یسوع نے اپنے رسولوں کو دی تھی. یہ وہ برکت ہے جن کو یسوع نے اپنی کلیسیا کو دی تھی, اپنے چرچ کو دی تھی. یہ وہ برکت ہے اور یہ وہ کلام ہے. بظاہر یہ وہ کلام ہے جو یسوع نے مجھ اور آپ کو دیا ہے. کیونکہ آج پالوس نہیں ہے, آج متی نہیں ہے, آج جو کہ پترس نہیں ہے, آج میں اور آپ ہیں. کیونکہ جو کلام بول رہا ہے وہ آج بھی زندہ ہے اور وہ کلام کہتا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کے وہ شفا بخشے گا. اور وہ کلام کب نازل ہوا؟ جب یسوع اپنے شاگردوں کو چھوڑا تھا کہ تم دنیا میں جا کے
شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو کہ ان کی زندگی میں سے موت کو رد کر دو، جو کہ ظہور کرے۔ دوسرا حصہ تھا جو پہلی آیت ہم نے پڑھی، اس کا دوسرا حصہ تھا، اور وہ دوسرا حصہ کیا تھا؟ اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ ہلاکت موت کو کہتے ہیں۔ وہ صرف اپنا کلام نازل فرما کے، یسوع نے کچھ نہیں کیا، یسوع نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ان کو برکت دی، ان سے کلام کیا، اپنا کلام نازل کیا جو یسوع کا کلام تھا۔ اور یسوع پہلی دفعہ نسل انسانیت کو نجات کا کلام دیتا ہے ڈائریکٹلی طور پہ، کیونکہ وہ نجات کا کلام اب یسوع سے پاس سے انہیرٹ ہوتا ہے ان 11 کی زندگی کے اندر۔ مگر وہ کس طرح انہیرٹ ہوا؟ صرف کلام کرنے سے، صرف بولنے سے۔ یسوع کے پاس جو زندگی کا اختیار تھا، یسوع کے پاس زندگی کا اختیار تھا، کیونکہ زندگی کا اختیار صرف یسوع کے پاس ہے، مگر یسوع نے وہ اختیار اپنے کلام نازل فرما کے ان 11 کی زندگی پہ ڈال دیا، اور ان 11 کو یہ کلام کر کے بھی بولا کہ دنیا کی انتہا تک میں تمہارے ساتھ رکھوں گا۔ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے، مگر میرے اور آپ کی یسوع کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ زمین اور آسمان ختم ہو سکتے ہیں، مگر میرے اور آپ کے یسوع کے وعدے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ زمین اور آسمان برباد تباہ ہو سکتے ہیں، مگر یسوع کا کلام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کے کلام میں لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کے ان کو شفا بخشتا ہے، اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی دیتا ہے، ان کو ان کی موت سے رہائی دیتا ہے۔ جب یسوع آیا تو اس نے مجھے اور آپ کو موت سے رہائی دی ہے۔ اس نے صرف مجھے اور آپ کو شفا نہیں دی، اس نے مجھے اور آپ کو موت سے رہائی دی ہے۔ جب میں اور آپ موت سے رہائی پا چکے ہیں تو ہم زندگی میں ہیں۔ اگر ہم زندگی میں ہیں تو ہم زندگی کے فرزند ہیں۔ اگر ہم زندگی کے فرزند ہیں تو ہم فردوس کے فرزند ہیں۔ اگر ہم فردوس کے فرزند ہیں تو میں اور آپ لوگوں تک اس انجیل کو لے کے جانے والے ویسلز ہیں، وہ برتن ہیں جو اس دنیا میں انجیل کی منادی کر سکتے ہیں۔ جب ہم انجیل منادی کرتے ہیں، جب انجیل کے گواہ ہوتے ہیں، جب انجیل لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پھر یسوع کہتا ہے میں دنیا کی آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دنیا میں بھوچال آ جائے، دنیا میں زلزلے آ جائیں، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، مگر میں تمہارے ساتھ دنیا کی آخر تک رہوں گا۔ جب تک اس نے پالوس سے کام لینا تھا، سیلاب آتے تھے، سونامی آتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہوگا، مگر پالوس کو کوئی کچھ نہیں چھو سکتا تھا، کیونکہ وہ دنیا کی انتہا تک پالوس کے ساتھ تھا۔ اگر وہ پالوس کے ساتھ تھا تو وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ پالوس تو نہیں ہے، مگر میں اور آپ حضور اس دنیا میں بس رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ اس کے ساتھ ہیں تو میرے اور آپ میں شفا ہونی چاہیے ہے، اور لوگوں کی زندگی میں سے ہلاکت ختم کرنے کی قدرت ہونی چاہیے ہے۔ وہ قدرت کہیں سے نہیں آتی، وہ اس کلام میں سے آتی ہے، بس کلام کے وسیلے آتی ہے۔ یہ قدرت اس کلام میں ہے، یہ اختیار اس کلام میں ہے، یہ اختیار اس کلام کے وسیلے میں ہوتا ہے، اور اس کلام کے وسیلے زندگیاں بدلتی ہیں۔ اس کلام کے وسیلے ناامیدی ختم ہوتی ہے، اس کلام کے وسیلے ناامیدی رد ہو جاتی ہے۔ اگر میں اور آپ اس کلام کو نہیں سمجھتے تو میرے اور آپ میں ضرور ناامیدی رہے گی۔ اگر میں اور آپ اس کلام کو نہیں جانتے تو میں اور آپ ضرور ناامیدی میں زندگی جئیں گے۔ جب ہم ناامیدی میں زندگی جئیں گے تو ہم ہلاکت میں زندگی جئیں گے، کیونکہ جب آپ اپنے قرضے سے ناامید ہو جاتے ہیں تو آپ موت سے کس طرح نہیں ہوں گے؟ جب آپ کے اوپر اتنا ایمان نہیں ہوگا کہ یسوع آپ کا قرضہ ختم کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، تو آپ کو یہ امید کس طرح ہوگی کہ یسوع آپ کو زندگی بھی دے گا؟ امپورٹنٹ چیز ہے، مگر وہ کلام میں بولتا ہے اور اس کے کلام میں لکھا ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کے ان کو شفا بخشتا ہے، اور ان کے اندر سے ہلاکت کو، ان کی ہلاکت سے ان کو رہائی دیتا ہے، ان کی موت سے ان کو رہائی دیتا ہے۔ جب آپ موت سے رہائی پا جاتے ہیں تو قرضہ، بیماری، دکھ، ناامیدی، یہ سب چیزیں چھوٹی ہیں، کیونکہ موت ہی آپ کو نہیں ٹچ کر سکتی۔ جو دنیا میں انسان سارا کچھ پالے، اس کا زندگی نہ ہو، موت ہو، تو اس نے کیا پایا، کیا کھویا؟ اس نے سب کچھ کھو دیا۔
اس کا پیسہ کون لے گا؟ مگر جب اس کو زندگی پا لی تو اس نے سب کچھ کر دیا. کیونکہ بائبل میں کہتا ہے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو ہر چیز تمہیں ملتی جائے گی. اس کی بادشاہ کیا ہے؟ اس کی بادشاہ اس کلام ہے. جب ہم اس کلام کو ڈھونڈ لیں گے، اس کلام کو سمجھ جائیں گے تو ہر چیز مجھے اور آپ کو مل جائے گی. کیونکہ ہم ہر چیز کو جان جائیں گے. جب بھی اپنی ساتھ سے بولے گا دیکھا تیرے خدا نے تجھے نقصان دیا ہے، ہم کلام سے اس کو بولیں گے ایوب کو نقصان ملا تھا مگر جو برکت ملی تھی اس سے دو گنا ہوئی. جو میں نے کھویا ہے مجھے ڈبل واپسی ملنے کو ہے. جو ابلیس کو نے مجھ سے چھینا ہے وہ میرا خدا دو گنا کر کے مجھے دینے کو ہے. اور تو دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کلام کو چاہیں گے. جو بولیں گے نہیں تمہارا کاروبار ہے اور تو قرضے میں چلا جائے گا. اب ابلیس کو بولو گے نہیں میرے خدا نے میرے کلام میں وعدہ کیا ہے کہ میں قرض لینے والا نہیں قرض دینے والا ہوں گا. اس لیے قرض کی لعنت میرے گھرانے سے جاتی ہے. اور آج کے بعد میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو قرض دیا کروں گا، قرض لیا نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ خدا کے کلام نے ایسا لکھا ہے. جب آپ کلام کو جانیں گے تو پھر کلام آپ کی زندگی میں شفا دے گا. جب آپ کلام کو نہیں جانیں گے تو آپ کی زندگی میں شفا نہیں آئے گی. کیونکہ آپ کی زندگی میں کلام نازل نہیں ہوگا. جب آپ کی زندگی میں کلام نازل نہیں ہوگا تو آپ شفا کس طرح پائیں گے؟ جب آپ کے گھرانے کے اندر کلام ہوگا نہیں تو آپ کے گھرانے میں شفا کس طرح ہوگی؟ کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما دے، وہ اپنا کلام دے دے. جب آپ کے گھرانے میں نازل نہیں ہوگا، جب آپ بیج بوئیں گے نہیں تو آپ کچھ نہ کہیں گے 5 سال بعد میں یہاں سے آم توڑ کے کھاؤں گا. کیا سوری تو امرود کی شاید بیج بویا، آم کی تو بجلی بوئی نہیں ہے تو آم کو سے کھانا. جب آپ کلام لیں گے نہیں تو کلام نازل کس طرح ہوگا؟ جب کلام نازل نہیں ہوگا تو آپ کو شفا کس طرح ملے گا؟ It's like that. کیا آپ بولے ہائے خدایا آم نہیں آ رہے میرے درخت میں، تمہیں آم کا بیج بویا بھی کھائے نہیں. تو آپ کس چیز کا بیج بو گے نا؟ کبھی جو تم بوتے ہو کوئی کام نہیں ہو. جب ہم بوئیں گے نہیں، بڑی خوبصورت چیز ہے. جب ہم بوئیں گے نہیں کسی چیز کو، جب ہم کلام کو بوئیں گے نہیں کلام بڑھے گا کس طرح؟ جب کلام بڑھے گا نہیں تو میرا آپ کی زندگی میں نازل کس طرح ہوگا؟ خدا میرا آپ کے ساتھ ہے. خدا مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے اور میرے اور آپ کے لیے وہ آج ہو رہا ہے. زبور کی کتاب کو لکھنے والا زندہ نہیں ہے مگر جس نے اس لکھنے والے سے بات کی تھی وہ زندہ ہے. جس نے اس سے یہ بات کی تھی کہ میں اپنا کلام نازل فرما کے تجھے شفا دوں گا اور تمہارے بیچ میں سے ہلاکت کو ختم کروں گا، وہ آج آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنا کلام نازل فرما کے ان کو شفا بخشوں گا. اس سے بھر کے وہ آج مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنا کلام نازل فرما دیا ہے تاکہ تم کو شفا دوں. کیونکہ کلام یسوع ہے اور یسوع زمین پہ آ چکا ہے. جب تک وہ یسوع کے انتظار میں تھے مگر آج یسوع میرے اور آپ کے لیے آ گیا ہے. آج میرے اور آپ کے لیے بات یہ ہے کہ یسوع زمین پہ آ چکا ہے اور یسوع میرے لیے مویا اور میرے لیے جی اٹھا ہے. اس لیے شفا میرے گھرانے میں ہے، اس لیے امید میرے گھرانے میں ہے، اس لیے خوشی میرے خاندان میں ہے. اس لیے میں ہر چیز پہ فاتح ہوں کیونکہ مسیح ہر چیز پہ فاتح ہوا اور وہ میرا کلمہ ہے جو میرے لیے مجسم ہوا اور مجسم ہو کے مرا اور مر کے زندہ ہوا اور آج میں گواہ کی کنجیاں اس میں ابلیس سے چھین اور اپنے باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ میری شفایت کر رہا ہے. جب وہ میری شفایت کر رہا ہے، جب وہ میرا وکیل ہے تو مجھے کسی بھی دشمن سے ڈر نہیں ہے. آپ سوچیں دنیا کے بڑے بڑے پالیٹیشین بڑی بڑی کرپشن کرتے ہیں، بعد میں سب سے اچھا حل کیا ڈھونڈتے ہیں وہ لوگ؟ وہ اس ملک کے سب سے اچھے وکیل کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ان کی وکالت کرے اور ان کے گناہ کو چھپائے.
اور میرا اور آپ کا جو روٹین ہے وہ ان سب دنوں سے اوپر ہے. وہ پولیٹیشن کیوں اسکول سے آگے ٹی وی شوز کے اندر ٹی وی کا کہتے ہیں نا ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتا, ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں, کیوں ان کو پتا ہے کہ ہم نے 100 کروڑ کھایا ہے مگر 10 کروڑ ہم نے جو ایسے وکیل کو دیا جو کیس ہاتھ نہیں سکتا, جو جج کو ڈاکٹر بناتا رہے گا. مگر جو میرا اور آپ کا وکیل ہے وہ فیس مانگتا نہیں, اس نے الٹی میری اور آپ کی فیس دی اپنے خون کے ساتھ, اور اس خون کو اپنے باپ کو دکھا کے کہتا ہے کہ وہ قیمت ہے میں نے اس کے لیے دی ہے, اس لیے میں اس خون کے وسیلے ان پہ شفا کو مانگتا ہوں, میں اس خون کے وسیلے ان پہ شفا کو ڈالتا ہوں, میں اس خون کے وسیلے ان کے خاندان پہ نجات کو ڈالتا ہوں. اس لیے وہ شفا پاتے ہیں, اس لیے ہم شفا پاتے ہیں کہ میری اور آپ کی شفا ایک وکیل نے دی ہے, اور اس کا نام میرے اور آپ کا یسوع ہے. یسوع ہے, یسوع کا. ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے ہیں. God has shed his blood for you and for me, what he cannot do in our lives. Just remember one thing, God has given his life for us so we can be free. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا کلام نازل فرمایا کہ یسوع کلام ہے, یسوع کلمہ ہے, اور اس کلمے میں آ کے اپنے خون کو بہایا کہ شفا ہمارے خاندانوں کے اندر آئے. ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنی زندگی کے لیے دعا کریں. مشرمائے آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ مشرمائے آپ کے ساتھ والا کون ہے؟ مشرمائے آپ کے ساتھ کون ہے؟ کیونکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اپنی بیماری کو بالکل ٹھیک طرح بتاتے ہیں, بے شک وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اگر آپ کی کسی ایسی جگہ پہ چوٹ ہو یا زخم ہو یا کوئی بھی ایسی بیماری ہو یا کوئی بھی ایسی آپ کو انٹرنل بیماری ہو تو آپ اس کو پورے طور پہ بتاتے ہیں بغیر شرمائے, بغیر خوف کھائے ہوئے. جو آپ اس کو بتا سکتے ہیں جو کہ شاید آپ کو ہیل کر پائے یا نہ کر پائے, شاید اس میڈیسن کچھ کر پائے یا نہ کر پائے, مگر آج جس سے بات کر رہے ہیں وہ لازمی آپ کو کرے گا. وہ آپ کے ماں کے پیٹ کے بیشتر سے, اس سے بیشتر کہ آپ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھے, وہ آپ کو جانتا تھا. بائبل میں لکھا ہے میں تجھے تیرے ماں کے پیٹ کے بیشتر سے جانتا ہوں. اس کا مطلب ہے اس سے بیشتر کہ آپ کے ماں یا باپ آپ کے لیے اس جگہ پہ سوتے جس سونے کے وسیلے آپ اس پیٹ میں آئے, خدا ان سے بیشتر آپ کو جانتا تھا. اس سے بیشتر کہ آپ کے بارے میں سوچا جاتا, آپ کو تخلیق کرنے والا آپ کو جانتا تھا. اگر وہ آپ کو جانتا ہے تو آپ کو شفا دیتا ہے, اگر وہ آپ کو جانتا ہے تو آپ کے لیے اپنے خون کو بہاتا ہے, اگر آپ کے لیے اپنے خون کو بہاتا ہے تو آج آپ کو جو سن رہے ہیں آپ کو بھی شفا نازل کرتا ہے, کیونکہ وہ اپنا کلام نازل فرما کے ان کو شفا دیتا ہے. اور شفا آپ کے پاس ہے, شفا آپ کے اندر ہے, اور شفا آپ کے لیے ہے. واہ, تھینک یو جیسس, تھینک یو لارڈ, تھینک یو لارڈ. ہم سب بولیں گے خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے کلام کو نازل فرمایا اور تیرا کلمہ مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کے کھلوتے کا. باپ تیرا کلام ہمارے لیے گناہگار بنا, مویا اپنے خون کو بہایا اور مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ہم کو شفا دے سکے. اس لیے باپ آج ہم ڈکلیئر کرتے ہیں ہم ہر چیز پہ شفا پاتے ہیں, ہم ہر بیماری سے شفا پاتے ہیں, ہر قرضے سے شفا پاتے ہیں, ہر دکھ سے شفا پاتے ہیں, ہر ناامیدی سے شفا پاتے ہیں, ہر طرح کے ابلیس کے حربے سے شفا پاتے ہیں, مایوسی سے شفا پاتے ہیں, بدحالی سے شفا پاتے ہیں, اور ہر طرح کے دشمنوں کے حربوں سے شفا پاتے ہیں. یسوع کے نام کے وسیلے, یسوع کے نام میں, آمین, آمین, آمین. کیسی بات ہے.